खुदाम यीशु मसीह के सुंदर जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाते हैं। जो खुदा का कलाम रखते हैं वो हवाला निकालेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर हम 18वीं आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। अगर आप हवाला निकाल लें तो आमीन कह सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में कुछ मरकूम है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के माताहत नहीं रहे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आप सब बैठ सकते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जो हमने सीरीज का आगाज किया है रूह कुद्स के ताल्लुक से, उसका दूसरा सरमन है। और आज हम जिस टॉपिक की तरफ चलने को हैं, जो मैं आपका ध्यान मरकूज करवाने को हूं, वो है रूह के मुआफिक चलना। रूह के मुआफिक चलना। आज हम खुदा के कलाम की जो अमीक सच्चाइयां हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। सेंट पॉल जो नए अहदनामे का सबसे ज्यादा खतूत लिखने वाला शख्स है, जिसको नए अहदनामे का हीरो भी कहते हैं, यीशु मसीह के बाद की बात कर रहा हूं, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है खुदा के साथ बड़ी गहरी है। इसके बारे में जब हम देखते हैं तो ये खुदा के लोगों को सताने वाला शख्स था, जो यीशु मसीह का नाम लेता था उसको हलाक कर देता था, उसकी गर्दन सर से जुदा कर देता था। मुकद्दस पौलुस रसूल की बात कर। लेकिन जब ये दमिश्क की राह को जा रहा होता है तो खुदा यीशु मसीह का इसके साथ इनकाउंटर होता है, तो इसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती, ये बदल जाता है, ये तब्दील हो जाता है। खुदा इससे हम कलाम होता है, खुदा यीशु मसीह से बातें करता है, और ये जो पहले लोगों को सताया करता था, जो लोगों को मारा करता था, अब क्या है, मरे हुओं को जिंदा करने का काम शुरू कर दिया। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूं। आप कहेंगे मरे हुओं को जिंदा कैसे कर रहा है? यानी जो बतौर इंसान तो है, बतौर इंसान तो है, लेकिन खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में नहीं है, वो मरों से भी बदतर है। उनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। मेरा मानना यही है, और कलाम मुकद्दस ये भी हमें बताती है, जिसके अंदर खुदा का कलाम नहीं है, जिंदगी की रोटी वो नहीं खाता है, अगर वो जिंदा भी है तो वो मरा हुआ है। लेकिन जो खुदा के कलाम पर यकीन रखता है, उसको अपने दिल की तख्ती पर लिख लेता है, और क्या करता है, उस कलाम की जुगाली करता है। अगर वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो ये जो मरे हुए लोग थे, उसे खुदा का कलाम सुनाकर जिंदगी की राह दिखाता था। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग देखें, क्या कहता है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। ये जिस्म और रूह की जो बातें हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। मैंने पिछले सरमन में बताया कि मैं एक बात, एक सेंटेंस हमेशा कहता रहूंगा
اور وہ سینٹینس یہ ہے کہ جب ہم غیر ایماندار ہوتے ہیں، جب ہمیں خدا یسوع مسیح کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا ہے، جب ہم اس کے کلام کے مکاشفہ کا تجربہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم دنیا دار ہوتے ہیں. ہم شاید مذہبی پریکٹس کر رہے ہوں، لیکن ہمیں روح کی باتوں کا قطعی طور پر علم نہیں ہوتا ہے. جب پترس رسول نے جب 120 لوگوں کی جماعت میں جب روح القدس کی نزولیت ہوئی، تو پاک روح جب ان کی زندگیوں میں آیا تو کیا ہوا؟ وہ غیر زبانیں بولنے لگے. ان کے اندر عجیب و غریب کام جو ہے روح پذیر ہونا شروع ہو گئے، اور روح القدس کی بدولت ان کے اندر دلیری آ گئی. اور 120 کی جماعت میں سے ایک شخص، پترس نام شخص، وہ کیا ہے؟ وہ اٹھتا ہے ان میں سے، اور دلیری کے ساتھ جو دروازے بند ہوتا ہے اس دروازے کو کھولتا ہے، اور لوگوں کے سامنے خدا کے کلام کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ خدا کے کلام کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کلام کے توسط سے دلوں پر چوٹ لگتی ہے. اور جب دلوں پر چوٹ لگتی ہے تو لوگوں کے اندر توبہ کی قائلیت آتی ہے. اور جب توبہ کی قائلیت آتی ہے تو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ ٹوٹتے ہیں، توبہ کی قائلیت آتی ہے، خدا یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ان کو نئی زندگی کا تجربہ ہو جاتا ہے. پھر وہ پانی کا بیپٹزم لیتے ہیں. یہ زندگی کی جو باتیں ہیں، یہ جب 120 لوگوں کی جماعت میں پاک روح نازل ہوتا ہے تو وہ پہلے جیسے نہیں ہوتے، ان کی زندگی بدل جاتی ہے. اور یہاں پر جب سینٹ پول یہ باتیں کر رہا ہے کہ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف. اور جب ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ ہو جاتا ہے، جب ہم پہلے جیسی حالت میں نہیں رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بدل جاتے ہیں. ہم جسم کی خواہش کے مطابق نہیں چلتے ہیں. ہمارے جسم کے کام عجیب و غریب ہیں، وہ خدا کی مخالفت کے لیے کام آتے ہیں، لیکن روح کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں روح سے جوڑتی ہیں، کیونکہ خدا روح ہے. اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں. اب جسم کے کام ہم اگلی دفعہ بیان کریں گے. اس کی ایک لمبی فہرست ہے جو 15 چیزوں پر مشتمل ہے. 15 ایسی غلط باتیں ہیں جس کو ہم اگلے سرمن میں جاننے کی کوشش کریں گے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جسم کی خواہش کیا ہوتی ہے اور روح کے موافق چلنا کیا ہوتا ہے. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، اور مسیحیت کے علاوہ تمام مذاہب کا فلسفہ جو ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریات ہیں، وہ مختلف ہیں. ہر شخص اپنی اپنی بات کرتا ہے، اور گناہ کے مطابق اور انسان کی زندگی کے مطابق بھی دنیا کے اپنے نظریات ہیں اور مسیحیت کے اپنے نظریات ہیں. اب جب ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو مسیحیت کو چھوڑ کر دنیا کے تمام جو فلسفے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت اچھا ہے، انسان بہت بہترین ہے. لیکن حالات و واقعات انسان کی زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ خدا کی قربت سے دور ہو جاتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گندی اور چھچوری باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. شاید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے یہی تاثرات ہوں اور یہی نظریات ہوں کہ انسان اچھا ہے، انسان جو ہے بہت اچھا ہے، لیکن حالات و واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان بدی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بولے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انسان اچھا ہے؟ لیکن جو مسیحیت ہے اس کے برعکس چلتی ہے. شاید کچھ جو ریلیجس ہیں، جو مذاہب کے لوگ ہیں یا جو کوئی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، شاید ان میں سے چند لوگ یہ سوچتے ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے انسان اچھا ہے، لیکن حالات و واقعات جو ہیں وہ انسان کو برا بنا دیتے ہیں. لیکن مسیحیت جو ہے اس کے ٹوٹلی برعکس چلتی ہے. وہ کہتی کہ انسان جو ہے اچھا ہے، لیکن وہ گناہ یا بری حرکات اس لیے نہیں کرتا
کہ اس کو صحبتیں ویسی مل جاتی ہیں، بلکہ وہ بری اور غلط حرکات اس لیے کرتا ہے کہ اس کی سرشت میں، اس کی جبلت میں ایڈم اور ایو کے گناہ کی وجہ سے جو تبدیلی رونما ہوئی ہے وہ نسل در نسل، نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ انسان کو بری صحبتیں برا نہیں بناتی ہیں، انسان کو بری صحبتیں گناہگار نہیں بناتی ہیں۔ یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن کیوں کر انسان کی جبلت میں، انسان کی فطرتی عمل میں جو آدم اور گناہ کی وجہ سے گناہ آیا ہے، تو چند لمحات کے لیے شاید وہ تبدیل ہو جائے، لیکن جیسے ایک ڈراپ غلطی کا یا سن کا، گناہ کا اس کی زندگی پر آتا ہے، تو جیسے وہ آتا ہے وہ تو پہلے ہی تبدیل شدہ ہے، وہ ٹوٹلی تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ میں اس قدر لذت ہے کہ وہ گناہ کے قبضے میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ کے قبضے میں انسان اچھا ہے، لیکن اس کے اندر جو فطرتی عمل ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مسیحیت کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کے فلسفے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ انسان اچھا ہے، لیکن بری صحبتیں، برے رویات جو ہیں یا اس کے جو رویے ہیں، ایٹیٹیوڈ ہیں، وہ انسان کو برا بنانے میں یا برا بننے میں مدد پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیحیت اس کے برعکس ہے۔ مسیحیت کہتی ہے کہ جو یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے دھل چکا ہے، ہاں باپ دادا کے گناہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے بھی، جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں۔ گناہ آدم سے سٹارٹ ہوا نا، آدم اور ہوا نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، اور نافرمانی کے سبب سے گناہ آیا، اور گناہ سے پوری گناہ نسل انسانی تک بڑھتا گیا، لیکن وہ گناہ تب تک بڑھتا گیا جب تک یسوع مسیح مجسم ہو کر زمین پر نہیں آیا۔ لیکن جب یسوع مسیح نے صلیب پر رضاکارانہ طور پر اپنا پاک اور بیش قیمت اور بے داغ لہو بہایا، تو پنینوں انسان کے گناہوں کا کفارہ دے دیا، اور خدا یسوع مسیح نے اس بچے کا بھی کفارہ دیا ہے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم انفرادی طور پر گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کی مزدوری اب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے دھل گیا ہو اس کی سرشت میں گناہ ہو؟ یسوع مسیح نے تو گناہ پاک کر دیے، معاف کر دیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے دنیا جو انسان اچھا ہے اور بری صحبتیں، برے رویے اس کو برا بناتے ہیں، نو یہ بات نہیں ہے۔ ہاں ان لوگوں کو بنا سکتے ہیں جو یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے پاک اور صاف نہیں ہوئے ہیں، جن کو نئی زندگی کا تجربہ نہیں ہوا ہے، جو یسوع مسیح سے بہت دور ہے۔ ہاں بری صحبتیں ان کے اوپر اٹیک کر سکتی ہے، لیکن جو یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، ان کے دلوں پر چوٹ لگی ہے، ان کے اندر توبہ کی قائلیت آئی ہے، آنسو بہائے ہیں، اور شخصی طور پر یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، اور نئی زندگی کا تجربہ ہو چکا ہے، اور پانی کا بیپٹزم لے چکے ہیں، اور اس کے بعد روح پاک کا بھی بیپٹزم لے چکے ہیں، تو بعد میں بھی وہ یہ کہیں کہ بری صحبتیں ہمیں خراب کرتی ہیں، تو یہ نظریات غلط ہیں۔ بلکہ ابھی تک بھی پانی کا بیپٹزم لینے کے بعد بھی ان کی سرشت تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ گندی چھچوری باتیں، وہ چال چلن، وہ ابھی تک ڈیمونیکل انفلوئنس بند نہیں ہوا ہے، وہ رکھنا ابھی تک خالی ہے، وہ سوراخ ابھی تک بھی ہے جس میں سے ابلیس انٹر ہو کر آپ کی زندگی پر اٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، گندی چھچوری باتوں میں، زناکاریوں میں اور دوسرے حرام کار کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا ہے، آپ اچھے ہیں، حالانکہ تو واقعات آپ کے سامنے ایسے پیش کیے جاتے ہیں، گناہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ اس کے ساتھ بغلگیر ہو جاتے ہیں۔ اگر گناہ آپ کے سامنے ہو بھی اور اگر خدا پاک رو آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گناہ کو شٹ ڈاؤن کال نہ دیں۔
میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کھانے سے آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی اور ڈاکٹر نے آپ کو کھانے سے سختی سے منع کیا ہے تو کیا آپ وہ کھائیں گے؟ آپ وہ کھائیں گے؟ بولیں کہ آپ کھائیں گے؟ کوئی مشکل بات نہیں بہنوں بھائیوں، کیا آپ کھائیں گے؟ بھائی کیوں نہیں کھائیں گے؟ اونچی آواز سے بولیں، اگر آپ مر جائیں گے تو کیوں نہیں کھائیں گے؟ بھائی کیوں نہیں کھائیں گے؟ اونچی بولیں، کیوں نہیں کھائیں گے؟ تو آپ کو نہیں پتا کہ گناہ آپ کے سامنے اور آپ مر جائیں گے؟ کیا آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ کام کرنے سے مر جائیں گے؟ اگر آپ روحانی ہیں تو روحانی عالم کی باتیں کریں، اگر آپ جسمانی ہیں تو دنیا داری کی باتیں کریں۔ بائبل میں لکھا ہے جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو اگر آپ روحانی ہونے کے باوجود بھی دنیا کے ساتھ ایک ہوئے ہیں، دنیا جیسے کام کرتے ہیں، دنیا جیسے رویے رکھتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر نئی زندگی کا تجربہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کسی اور چیز کا تجربہ ہو گیا۔ اب وہ کس چیز کا تجربہ ہوا ہے یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے یا ابلیس جانتا ہے، تین لوگ تو جانتے ہوں گے۔ اور میں آپ کی ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو جو روحانی آنکھیں کھلی نہیں ہے اور لوگ دیکھ لیتے ہیں کسی کا منہ ٹیڑھا میڑا جا رہا ہے، ہاں لگتا ہے غصے سے بیٹھی ہے یا غصے سے بیٹھا ہے، لگتا ہے بھوک بڑی لگی، منہ ٹیڑھے میڑے ہوتے پھر چکر آنے شروع ہو گئے، لگتا ہے کچھ چکر چل گیا، میری تجابیں دیا بھوک لگ گئی۔ مطلب آپ کے چہرے کے فیس ایکسپریشن یا باڈی لینگویج بتا دیتی ہے آپ کے ارد گرد لوگوں کو کہ آپ کی حالت کیسی ہے، آپ کی باطنی حالت کیا ہے یا ظاہری حالت کیا ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ روحانی لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا آپ کیسے ہیں۔ ایکٹنگ کرنا میں کہ صحیح پاک بھی اتریا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جس طرح عشق تے مشکل نہ چھوڑ دے، مشکل نہ خوشبو کسی کے گھر بریانی بنی ہونا پتہ لگتا ہے اندے گھر بریانی بنی ہے، کسی کے گاجر کا حلوہ پکیا ہونا پتہ لگتا ہے اندے گھر گاجر کا حلوہ پکیا ہے۔ مطلب آپ اس کی خوشبو لے کے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کچھ بھی بنا ہو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا بنا ہوا ہے، کیا پکا ہوا ہے۔ پلیز تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پلیز آگے آگے آ جائیں تھوڑا تھوڑا، تاکہ پیچھے آنے والوں کو یہ آپ نور آگے پلیز سارے آگے تھوڑا سا آ جائیں تاکہ پیچھے بیٹھنے والے کو جگہ مل جائے۔ پریز دی لارڈ۔ سبھی کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جس شخص کی روحانی آنکھیں کھلی ہے، جس شخص کی روحانی آنکھیں کھلی کہ آپ سمجھ لیتی ہے روحانی ہے بھی کہ نہیں گلائٹی کرتا کہ آپ سب اگر آپ اس کی محبت میں یہ نہ بتائیں کہ باجی تو جھوٹ بول رہی ہے، بھائی تو جھوٹ بول رہے ہیں، کہ ہم جیسا پتہ نہیں چلے گا روحانی ہے بھی کہ ایکٹنگ نہیں کری جاتا۔ اگر آپ روحانی ہیں تو روحانی لوگوں کی کیا بات ہے؟ لوگ معاف کرتے ہیں، وہ ترس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کسی کے گناہوں کو گناہ کے پوسٹرز نہیں لگاتے، کسی کی غلطیوں کو ایکسپوز نہیں کرتے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ کوئی ایماندار ہے اور تم میں سے کوئی گناہگار آ جائے تو اچھے انداز میں سے اس کو سمجھاؤ اور اپنی جماعت میں شامل کر لو۔ تو میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اکٹھا کرنا سیکھے، بکھیرنا نہ سیکھے، اکٹھا کرنا سیکھے۔ ہاللیلویا۔ روحانی جو لوگ ہوتے ہیں جب ان کو نئی زندگی کا تجربہ ہو جاتا ہے نا تو وہ پہلے جیسے نہیں رہتے۔ اب لکھا ہے روح کے موافق چلو، تو روح کے موافق چلنے سے کیا مراد ہے؟ روح کے موافق یعنی آسمانی باتوں کی تلاش میں رہو، آسمانی باتوں کی تلاش میں رہو۔ یہ جو دنیا داری کی چیزیں اس میں سے نکل آؤ، مٹیریلزم سے نکل آؤ، یہ کرنے سے ایسا ہوگا، وہ کرنے سے ایسا، کہ زمینی جو باتیں اس سے نکل آؤ۔ آپ مذہبی مت بنے، آپ روحانی بننا شروع ہو جائیں۔ آپ مذہبی پریکٹس کو چھوڑ دیں، کیونکہ جسم کے کام روح کے خلاف خواہش کرتے ہیں اور روح جسم کے خلاف، ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کے ساتھ ہے، لیکن یہ دونوں اکٹھے نہیں ہیں، یہ اکٹھے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ آپ اگر نوکر ہیں تو آپ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، یا تو ایک کو خوشی دیں گے اور دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ اسی طرح آپ یا تو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے یا شیطان کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے، یا تو روح کے موافق چلیں گے یا تو جسم کی خواہش
کریں گے. اکثر ایک پڑھی ہونا سی نا ایک محاورہ یا سنی دا سی کہ 7 واں کی لگے بھئی اگر سواد لینے نے تو پھر یسوع نال ہے کہ سواد نہیں تانوں کچھ بھی کھانا پے گا. ویسے میں دنیاوی روٹی کی گل نہیں کر رہا میں روحانی خوراک کی بات کر بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا میں گل کھڑی کر رہا ہوں ایویں ادھر ادھر نہ چلے جانا گل کیونکہ آپ کو تھوڑا سا انٹرٹین بھی کرنا ہوتا ہے تھوڑا ہنسانا بھی ہوتا ہے. سرمن سناتے وقت جو علم الواز ہے اس میں بتایا جاتا ہے کبھی شاعری آ سکتی ہے کبھی چھوٹا سا گندا جوک نہیں اچھا جوک تاکہ آپ کے موڈ کو فریش کیا جائے. اتنے کوٹ کے پایا نہیں ہوا کسی ہمارے لیا کہ ابھی منہ میں گچے پہ کہا قسم لگتی تو منہ میں گچے پہ ہوتا ہے کیونکہ اندروں کوڑ جا لگا ہوتا ہے. تو یسوع دا کلام نے کوڑ بھی صاف کرنا ہے نا اسی آپ سے نہیں لانا آتا ہے ابھی کوڑ دی بیماری لینی ہے بھائی جنہ کام ہے وہ لاوے میرا تو کام کوئی نہیں میں ابھی کوڑ لوا کسی کا بھائی یسوع لائے گا. انسان نو کوڑ لگ سکتا ہے یسوع تے کوڑیاں نو اپنے گلے لا لیندا او تے آپ پاک صاحب ہو جاندے. ہاللویا. ویسے ہاللویا کہنے والی گل سی ہاللویا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا کام آپ کو شفا دینا نہیں ہے نجات دینا نہیں ہے نجات کا کام یسوع کے پاس ہے. میرا کام نہیں ہے میں نے آپ کو بتانا ہے اور یہ آپ کے دلوں پہ اثر کروانا بھی میرا کام نہیں ہے. یہ خدا پاک کا کام ہے اور یہ خدا پاک بھی تب تک نہیں کر سکتا جب آپ دل کی کھڑکیاں نہیں کھولیں گے. اگر اتنے غصے کر کے لگے کیونکہ جاؤ گے نا تو کوئی برکت نہیں ملی ہے نہ میرا کام نہیں کیا ہے. آپ کو مزہ نہیں آیا یا کسی کو سمجھ نہیں آتی تو بھائی تسی اپنی کھڑکیاں نہیں کھولیا دل کے دروازے نہیں کھولے اپنے آپ کو ہوش نہ بیٹھو نا ساری سمجھ آ جائے گی. جب میں کوئی غلط الفاظ کہتا ہوں اس کی سمجھ آ جاتی ہے گل بات سامنے کہتی چلو کہتی دوجیاں کتنے گئی ہیں. تو آپ کے موڈ کو یہ جو اسپیکر ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے لوگوں کو لے کے چلنا ہے. تو بیچ میں کوئی ایسا تمبا چھوڑ دیا ہوتا ہے جہاں کسی نے کھڑ کے سنتا ہوئے نا گل کہہ دیتی ہے. اچھا چلو شکر اس گل کا جاگتے پے ہو نا وہ جہاں تو ستا ہے جاگتے بھی ہے بس وہ جگان واسطے ہوتا ہے. ہوں جاگے ہونا ہوں اگے بدنے یہ گل اس کو کی سی جاگ کو ہوں تمہیں نہیں پتا ہوگا گل شروع کتنے کی سی آپ. جو روح کے روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں میرے بہن بھائیوں اور جو جسمانی پریکٹس ہے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. مذہبی لوگ چرچ بھی آتے ہیں دہجکی بھی دیتے ہیں ہدیے نذرانے بھی دیتے ہیں صرف گانا کٹنے والے نہیں وہ بھی پریکٹس کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ دہجکی بھی دیتے ہوں گے اور گالی گلوچ بھی کرتے ہوں گے جھوٹ بھی بولتے ہوں گے اپنے نفع کے بارے بھی سوچتے ہوں گے لوگوں کے بارے بختویاں بھی کرتے ہوں گے تو چرچ بھی آ کے ہاللویا نعرے بھی لاتے ہوں گے. یہ مذہبی لوگ ہیں. روحانی نہیں کوئی نہیں یہ روحانی اور لوگ ہوتے ہیں یہ مذہبی لوگ ہیں. اور یہ مذہبی لوگ کی کرتے ہیں اکثر پادری بول ساڑھے میرے پادری کو کہ سب چندے بھی چاہیے ہوتے ہیں ہمیں چندے بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو بات کرنے کا سبب یہ ہے رستہ دے دیجئے ان بچی کو بیٹا پیچھے بیٹھ جائے گا دوبارہ. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس آتے ہیں تو بھائی صاحب سانوں کوئی آئے دسو جدی گیا تو کی ہوئے کہ اسی سکون چ آئیے آرام آ جائیے تو سارے بڑے نیم حکیم خطرہ جان بھی ہوتے ہیں پادری ہزار نیم حکیم تو خطرہ جان جنہوں نے صرف اینڈ پہ کام چلا وہ باجی زبور 101 کو پڑھی زبور 101 پڑھ دی زبور 91 پڑھ دی زبور 23 پڑھ دی تو کوئی بہت ہی ایندے پجاری ہوندے نا تو اوکی لوکی وہمی ہوندے نے اگے بڑے وہمی ہوندے نے او کی کرتے نے دوسرے کلچر دی چیزاں اڈاپٹ کر کے او ساڈے چ پا رہے ہوندے نے او تویز بنا کے دیندے نے وچ کی لکھا ہوندا 27 برخلا ہوندا چھپاؤ او کی کہندے نے گل چ پا کے لگے پھردے نے کوئی بن تے اپنے ڈونیاں تے بن کے لگے پھردے ہوندے. یہ مذہبی پریکٹس ہے. کوئی گھر پادری دے گا کی کرے گا باجی میرے گھر بلایا کر میں دعا کرا گا لو 1500 2000 کا نقصان مطلب روٹی روٹی پکانی کھانی 500,000 شکرداری دینی 2-3,000 روپے کا لو جی گھر سے بڑی پریشانی میں باجی تھوڑے گھر آواں گا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ساری مذہبی پریکٹسز ہیں. اس کا روح کے موافق چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے روحانی باتوں سے کوئی لین دین نہیں. ہاں کیونکہ ہم ایسا سننا چاہتے ہیں ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ہو اس لیے جس طرح کے آپ ہیں اسی طرح کی پروڈکٹ آگے سے پادریوں کی بھی نکل آئی ہے
خدا کے خاتون بھی ویسے بن گئے ہیں، کیونکہ جس طرح آپ چاہتے ہیں ویسی باتیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ آپ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہے پادری صاحب کو گرد دسو، پادری صاحب کو چیز دسو، پادری صاحب کی کریے، بہن جی کی کریے، کیونکہ جس طرح ایویں بھائی صاحب میرے کسی نے کہتا ہی تھوڑے گھر ہے، کسی نے کہتا ہے اور پادری نے کہا اگر یہ میں نہ دسی اس تو بڑی چیز نہیں تو کسی اور کو چلا جائے گا، تو وہ پادری نے کہا نہیں تیرے گھر ایک نہیں بلکہ دو نے، وہ تجھے میرے نظر آئی ہے، وہ کہتے پیسہ تھا تو کسی نے نظر، وہ تینوں کے نظر آ سکتی ہے، کھا والا تو میں ہوں کہ وہ انی ہے یا انا ہے، کیونکہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے میری خالہ نے، میری مامی نے، میری تائی نے، میری ننان نے، میری جٹھانی نے، دیورانی نے یا میرے جیٹھ نے یا دیور نے کچھ کر دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے، وہ پھر اتھوں ہی لوگوں نے لینا ہوتا ہے۔ اگر سدھی کو گل کہے گا باجی کچھ نہیں یسوع نال ہو تو پادری ویلا ہے فارغ کرو تو آپ نے کچھ پتا، کوئی آپ کہے گا تھوڑی ایکٹنگ کرے گا، مرچ مسالے لائے گا، کبھی ادھر دیا گلا، کبھی ادھر دیا، کبھی ادھر دیا گلا، کبھی ادھر دیا، وہ دو گیا میں بندہ ٹھیک جی گل ہے بڑا ماحول بنا رہا ہے، اے چیز بھی آگے رکھو، وہ بھی کرو، میں اج دعا کراں گا کیونکہ اج کل مارکیٹ وچ بڑے اچھے پادری آ گئے، کوئی نمک تے سٹدا ہے، کوئی کہتا ہے جی زیتون دا تیل لے کے آؤ گے تو میں دعا کراں گا، کیونکہ دوجے تیل تے یسوع مندا نہیں، یسوع تے دعا نہیں کر سکتا کیونکہ پادریاں دا ذہن ایندا ہے، میں نہیں سمجھ آتی کس طرح دا یسوع نے بنایا ہے، کیونکہ ایک باری یسوع ہی تے ہے نا، ایک یسوع ناصری ہے تے پتہ کتنے لوگوں کو باری یسوع ہے، ایک یسوع ناصری ہے تے ایک باری یسوع ہے، میرے لگتا ہے کون دی پروڈکٹ ہوئے گی، وہ شیطان دا پیروکار ہے، ایک یسوع ناصری ہے، ایک اگلے سنڈے ہم اس کے اوپر بھی گیت سنائیں گے، میں کوئر سے کہوں گا یہ والا گیت بھی سنائیں۔ تو بات کرنے کا سبب یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو یہ جسمانی چیزوں کو آگے پروان چڑھا رہے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی شامل ہیں کیونکہ ہم بھی پورے طریقے سے نجات یافتہ نہیں ہیں۔ اب لکھا روح کے موافق چلو، بھئی روح کو موقع دو گے تو چلو گے نا، آگے کہ کوئی جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور جسم اور روح جسم کے خلاف، جسم وہ باتیں کرے گا جو روح کی مقابل، روح کہہ رہا ہے نہیں اے نہیں کرنا، انہیں کہا نہیں نہیں ایسا کرنا ہے، تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، ایویں تھڑے تے فالا کڈی جاواں گے۔ ارے خدا کا کام، خدا کا کلام اور خدا کے خاتموں کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو فالے کر نکالے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فال گیر اپنی عقل سے فال کھولتا ہے، بولے میرے ساتھ، فال گیر اپنی عقل سے، لیکن خدا کا خادم اپنی دعا سے آسمان کو کھولتا ہے، ہاللیلویہ، اپنی دعا سے آسمان کو کھولتا ہے اور آسمان سے اچھا خزانہ آتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس مٹیریلزم سے، اس ریلیجس مٹیریلزم سے، اس ایکٹنگ سے، اس کاموں سے پلیز آپ باہر نکل آئیے۔ کوئی دم درود نہیں ہے، یہ پریکٹس جو ہے، یہ پریکٹسز جو ہیں جو یہ غیر مسیحوں کی طرف سے آئی ہیں۔ مسیحیت میں ہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جادو ٹونا تویز ہے، اس کا اثر ہے، لیکن میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نجات چاہتا ہے، اگر یسوع مسیح آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے، اگر خدا پاک وہ آپ کی زندگی میں ہے تو ہاں ان کا انفلوئنس ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کے وہ آپ کے اوپر آ سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنے انفلوئنس سے، اپنی طاقت سے چھپا نہیں سکتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے اس کا اثر و رسوخ رہے گا، لیکن یہ فار ایور تک نہیں ہوگا۔ کچھ دیر تک اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ غیر ایماندار ہیں تو آپ کو وہ لے ڈوبے گا۔ ہاں اس میں طاقت ہے، مجھے تجربات ہوئے ہیں اس چیز کے، مجھے تجربات اس چیز کے ہیں، آپ کو شاید نہ ہوئے ہوں، اور بڑے بڑے ایمانداروں کو لے ڈوبتا ہے وہ۔ اور میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، جب میں نیا مسیحی تھا تو میری اچھی بڑی کشتی ہوتی تھی اس کے ساتھ، اب بھی ہوتی ہے، لیکن یقین جانے تب بڑی دفعہ ہارا ہوں میں اس سے۔ آپ اس کو اتنا کمزور مت سمجھیے، وہ اتنا کمزور نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے۔ یسوع نالتا چلا گیا، وہ کہتا کیڑا یسوع بھی کون ہے بھی تو؟ میں نے آپ کو بتایا یسوع ناصری بھی ہے اور بر یسوع بھی۔ آپ کس یسوع کی بات کر رہے ہیں؟ صرف اس کا نام لینے سے آپ کو نجات نہیں ملے گی، اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور صرف یہ کہنے سے کافی نہیں ہے، وہ عمل اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے،
وہ عمل جو اس کے پیچھے ان لفظوں کی طاقت ہے، جو سورس ہے، اگر اس سورس کو آپ اپنی زندگی میں لیں گے تو تب آپ نجات یافتہ ہوں گے۔ صرف یسوع مسیح کو شخصی نجات دی دم بول کر لوگوں کو جی کر لیا ہاں میں ٹھیک ہو گیا، نہ نہ نہ۔ کوئی کہے جی میں بی اے کرنا ہی آہو کرنا ہے، کیا تو بی اے کر لیا؟ ہاں جی میں کر لیا، ہو گیا؟ نہیں، کوئی نہیں ہویا، ایسے کرا جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب جسمانی کاموں کی جو 15 بری عادات ہیں اس کی لسٹ ہم اگلی دفعہ بتائیں گے۔ اب روح میں نے بتا دیا یہ جسمانی کام یہ ہیں جو آپ، خدا پاک روح نہیں کہتا کہ آپ تو 20 گھنٹہ کرنا شروع کر دو، 23 زبور پڑھنا شروع کر دو، ڈولیاں نہ بنو، گلے چھپا لو، 21 زبور پڑھو، 121 یا 91 زبور پڑھو۔ یہ کیا ہوا؟ او بھائی یسوع کا نام لے، روح جان بدن سے لے، خدا آپ کو برکت دے گا بھی، خدا آپ کو برکت دے گا۔ ایک ہی گلا ہو گیا، یہ جسم کے کام ہے۔ اور یہ جو آگے جو بدعات ہیں، جو گندی باتیں ہیں، جو آگے 15 میں نے بتایا، وہ اگلی بار ہم کہیں گے۔ میں نے ابھی تھوڑا سا اس جو اگلا سرمن ہے اس کی تمہید باندھ رہا ہوں، جو اگلا سرمن ہے اس کی یہ تمہید ہے جو ابھی تک میں سنا رہا ہوں، یہ ساری تمہید ہے اس کی۔ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، جب میں اگلی باتیں 15 بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی پچھلی دفعہ جسم کے کام کون سے اور روح کے خلاف کام کون سے اور روح کے مطابق چلنا کیا ہے۔ آپ کو اگلی دفعہ اور زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی۔ اب روح کے موافق چلنا کیا ہے؟ روح کے موافق روح کی باتیں ہیں۔ روح آپ کو کہتا ہے، اچھا یسوع مسیح، صرف یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے آپ نجات تو پا لیتے ہیں، آپ گناہ کے سے بری ذمہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ پر غلبہ حاصل نہیں کرتے۔ یہ بڑی ٹیکنیکل بات بتانے لگا میں، یہ بڑی خوبصورت ایک بھائی آشر ہے ہمارے، انہوں نے مجھے بتائی تھی، بڑی خوبصورت، ان کی بات میں کوٹ کرنے لگا۔ اب میں نے کہا یہ باتیں میں نے کسی سے مجھے سنی، آگے سرمن میں یہ بات آئے گی کہ یہ بات میں نے کیوں کہی، ان کا نام میں نے کیوں لیا، اس لیے لیا تاکہ آپ نے بھی کل تو کرنا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اور بات ہوئی کہ روح، ہم یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے گناہوں سے نجات تو پا لیتے ہیں، لیکن گناہوں پر غلبہ حاصل نہیں کرتے۔ بڑی ٹیکنیکل بات ہے۔ گناہوں پر غلبہ پانے کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے۔ گناہوں، یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے ہم نجات یافتہ تو ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بری ذمہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں پر غلبہ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ گناہوں پر غلبہ پانے کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے۔ جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آتا ہے تو دلوں پر چوٹ لگتی ہے، اور جب دلوں پر چوٹ لگتی ہے تو توبہ کی قائلیت آتی ہے، ہم زاروں زار روتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے اندر سے بدبودار غلاظت جیسی جو سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، گناہ آلودہ زندگی جو فطرتی عمل ہے وہ اندر سے نظر آتا ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، یسوع کے ہم بھائی اور خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں نئی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، ہمیں گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اور جب ہم پانی کا بیپٹزم لیتے ہیں تو یہ اوپر اور ایک سٹیپ لگ جاتی ہے، اور جب اس کے بعد پاک روح کا بیپٹزم ہوتا ہے تو ہماری تقدیس ہوتی ہے، سینٹیفیکیشن ہوتی ہے، تقدیس ہوتی ہے۔ خدا پاک روح ہماری جو اندر سرشت ہے، بات کو ذرا سنیے گا، نقطہ جاننے کی کوشش کیجیے۔ خدا پاک روح مدد کرتا ہے، خدا پاک روح جب ہم یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہم گناہوں سے نجات تو پا لیتے ہیں، لیکن گناہوں پر غلبہ نہیں پاتے ہیں۔ گناہوں پر غلبہ پانے کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ خدا پاک روح ہماری بنجر زمینوں پر حل چلا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو گناہ آلودہ زندگی ہے، جو ہمارے اندر غلاظت ہے، جو ایڈم اور ایو کی وجہ سے ہماری سرشت میں ابھی تک چند جو پیسز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے باوجود بھی، تو وہ پاک روح جب آتا ہے ہمیں اندر سے پاک اور صاف کر دیتا ہے، پھر ہم مکمل طور سے روح القدس
جاتے ہیں اور ہمارے اوپر نہ کوئی داغ یا جھری نہیں رہتی ہے. ہم صحیح طور پر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. ہاللیلویا. آئے تعلیم دے خدا کی. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب خدا پاک روح ہماری تقدیس کر رہا ہوتا ہے. آپ کہیں کہ یسوع مسیح کو شخصی نجات نہیں ہوتا. اچھا آپ کو یہ اب گہری باتیں ہیں. اب آپ کہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, سمجھ آ جائے تو پھر تسی اوتھے ہو گئے ایتھے کہ میں پھر اوتھے ہوں. ایک دم نہیں آ سکتی کیونکہ مینوں بھی ایک دم نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی. اب میں آپ کو میں نا پورشن کر رہا ہوں جن میں ایریا نہیں کٹیریا پورشن کر رہا ہوں. میں چیزوں کو کی کٹنگ کر رہا ہوں. میں آپ کو لمحات کرائٹیریا بتا رہا ہوں. یہ پہلا سٹیپ ہے, یہ دوسرا سٹیپ ہے, یہ تیسرا سٹیپ ہے, یہ فورتھ سٹیپ ہے, یہ ففتھ سٹیپ ہے. یہ آپ کو سٹیپس بتا رہا ہوں. اب یہ روحانی باتیں ہیں, سمجھتے ہو نہیں آئے گا جڑا روحانی ہے. بھائی جسمانی گلا پتہ لگ جائے گی. آؤ مطلب باہر چلیے ذرا. ہاں جی ہوں سمجھ لگ جائے گی. آئے کیتا نا آپ وہ والا کام ہے. انہیں کہا آؤ چلیے. تو میں روحانی گلا کر رہا نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ جو روحانی ہوگی انہیں سمجھ آنی. میری بات کو آپ فالو کر رہے ہو. جسمانی گل کوئی بھی اتنے کرتا نا ایک دم سمجھے پادری صاحب نے آہ گل کہڑی کہہ دی. کیوں؟ کیونکہ جسمانی ہے. تو جسمانی گلاں دی سانوں بہت ہی سمجھ آتی ہے. اور روحانی کہہ رہے ہو کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ اسی بولے اسی اور میں نہیں کہہ رہا. یہ اندر سے سمجھ آئے گی. اندر سے باتیں آپ کو سمجھ آئے گی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح کے موافق چلنے سے کیا مراد ہے. روح کے موافق چلنے سے مراد ہے کہ آپ روحانی لوگوں کے ساتھ رفاقت شراکت رکھیں. آپ روحانی لوگوں کے ساتھ, اگر آپ زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تو یہ بھی بات سمجھیں. ہم رفاقت شراکت رکھتے ہیں لیکن دنیاوی لوگوں کے ساتھ زیادہ. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, آج کڑوی بات لگے گی, سچ کڑوی ہوتا ہے. ایتھوں تک کہ تھوڑے اپنے گھر دے بھی روحانی نہیں نا انہاں تو بھی دوری اختیار کرنی کہ منجی چک کسی ہور دے گھر لے جاؤ. نہیں سوو بیٹھو ضرور روٹی کھاؤ سلام دعا بھی لو لیکن ذرا بات چیت گھٹ کر دو تے اپنے روحانی لوگ آنا. کیونکہ جویں بھی تھوڑے کام انہاں دے کام ہون گے پھر تسی بھی تے پھر ہاں کرو گے نا. نہیں کرو گے تو پھر تانوں پتہ کہ کی کرنا اگلے نہ. تو بہتی ہو گئی ہے, تینوں بہتی سمجھ آ گئی ہے. میں تیرا پیو نہیں ہے, میں تیری ماں نہیں ہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یسوع مسیح کہتے ہیں جو مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو عزیز رکھتا ہے, زور سے بولے وہ میرے. اچھا میں نہیں کہہ رہا, تسی کہہ رہے تو جڑی اپنی ماں نو, اپنی بھیناں نو, اپنے بھرا نو, اپنے پیو نو, کیونکہ سارے تو روحانی نہیں ہوندے. میں سیدھی گل کہہ رہا. اگر وہ بندہ تانوں یسوع دی محبت تو جدا کر رہا ہے تو اون تو جدا ہو جاؤ, یسوع نہ مل جاؤ. اپنی آخرت کی سو مرنا بھی تے ہے جے قبر چ نہیں جانا. قبر چ نہیں پینا. وہ نہ تاری ماں نے قبرے پینا جے اس سے بڑھوئے گی بڑی 2.5 مار کر ہوئے گی لیکن قبر چ نہیں جائے گی. کوئی گئی ہے اج تک, کوئی پیو گیا ہے اج تک. تے اپنی قبرے آپ ہی پینا تو تاری مہربانی ذرا اے ماں پیو دا سیٹ کر. ماں پیو آئی لو یو لکھ ذرا سیٹ تے بڑا آئی لو یو تے. میں آپ کو رہ رکھتا میل جوڑ رکھے روحانی لوگوں کے ساتھ. لکھا ہے ابتدائی کلیسیا کیا ہے, میں نے اس دن بتایا تھا کیا پہلا کہ وہ تعلیم پانے میں, رفاقت شراکت رکھنے میں, اکٹھے ہونے میں اور اکٹھے روٹی توڑنے میں مشغول اور دعا کرنے میں مشغول رہے. یہ بڑا خوبصورت پیٹرن ہے. اس کے بعد آپ نے رفاقت شراکت رکھنی ہے, میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد آپ نے جو ہے پہلے اکٹھے ہونا ہے ایک جگہ پر, اس کے بعد رفاقت شراکت رکھنی ہے, اس کے بعد دعا کرنی ہے بیٹھ کے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں کل ہی دعا کرنی ہے, میں کل دعا کرنا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو اکیلے میں بیٹھ کر نہیں ملتی جو اکٹھے بیٹھ کے ملتی ہیں. ابتدائی کلیسیا بھی اکٹھے ہوتے تھے, اجتماعی دعائیں کیا کرتے تھے. اور میں آپ کو بتا دوں آج سے 20-30 سال پہلے ایک ایسا ریوائیول تھا, یہ 40-50 سال پہلے, جو پینتی کوسٹل لوگ تھے وہ اکٹھے بیٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے, روتے تھے, کرلاتے تھے, رو کے گاتے تھے, رو کے دعائیں کرتے تھے, آنسو بہاتے تھے, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے تھے, گھٹنوں کے بل ہوتے تھے. آج کل یہ رواج نہیں کیونکہ ہم سب ماڈرن ہو گئے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے, کسی کو پتا تھا یہ؟ چلے آپ تھے نہیں 40-50 سال, لیکن جی شیئر کریں اپنی بات. اچھا وہ کہہ رہے 20 سال بھی پہلے یہ کام تھا جو میں باتیں بتا رہا ہوں.
चले ये हुआ, चले भाई अमजद ने कहा बात तो थी ना, जो मैं कह रहा हूँ बात थी। अब ये बात उनको ही पता होगी जो रूहानी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जेडे जिस्मानी लोगों के साथ होंगे, फिर वो आप ही समझ लोगों को पता ही नहीं क्या हूँ दावी सी के नहीं हूँ, क्योंकि आज मटीरियल रिलीजियस जो प्रैक्टिस ज्यादा चल रही है बाजी। मैं पादी साहब की करा, मैं पादी साहब तेरे अंदर ना घर किसी ने जादू टूना करता है, तू मेरे घर का दुआ कराया कर, अपने घर में बुला के हर हफ्ते में बुलाया कर, लो मेरी टीम आएगी, लो जी अपना भी खर्चा तो टीम का भी खर्चा, घर तो घट सादा पानी भी पियाएगी, तो बोतल आएगी 200 या 150 रुपए दी, 300 रुपए दी, वो एक बंदा मरिया पे तो पैसे नहीं होर पा दी, चलो रह गई ना चाह पियाएगी 400-500 का खर्चा और, यानी 1000 का टीका लगे ही लगे। एक बंदा पहले मरिया पे ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ 10 ਹੀ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 10 ਵਾਲਾ ਪਾਦਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਦਲੂਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਲੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਬਦਲੂਆ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਦਲੂਆ ਕੱਢਣਾ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਦਲੂਆ ਕੱਢਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਦਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੂ ਕੋਈ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹ भाई कोई कहे ना मेरे को मैं तो शिफा दूंगा, ये तालीम नहीं ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ शिफा यीशु देता है, निजात यीशु देता है, खुदा पाक को ये मुझसे कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, या मेरे जैसे खादम नहीं कर रहे हैं। ये सच्ची तालीम आपको नहीं पसंद आएगी, मुझे पता है आपको ये बातें अच्छी लगती। कोई बंदा ओ करेगा तो ओ हो जाएगा, भाई कोई कुछ नहीं करता, यीशु करता है, और आपके ईमान के वसीला से होता है। यार मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आपका ईमान यीशु से ने कहा तू समझती है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूँ? उन्हें कहा हाँ मेरा ईमान है कि तू ही करेंगे। तो यीशु ने नहीं कहा तुम्हें शिफा मिल गई, उन्हें कहा जैसा तेरा ईमान है जा वैसा ही तेरे लिए। तो ये तालीम है, यीशु ने सिखाया है। अच्छा मैं भी अपनी तालीमात से अपने साथ टीम के मेंबरों को सिखाता हूँ, सीखता सुविधा कोई नहीं जी, मुझे पता है सीखता सुविधा कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीखें। मैं यीशु ने अपने किरदार से शागिर्दों को सिखाया, और मैं अपने कमा तो दूसरों को सिखाना चाहता हूँ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सिखाना चाह रहा। सीखें। ये जादू टूना तवीज़ है लेकिन आपके ऊपर नहीं है, इसका असर है लेकिन आपके ऊपर नहीं है। भाई आप यीशु को मानने वाले कैसे हो सकता है? हाँ प्रेशर आएगा, आप दुआ करवाएं, सिंपल, कोई पैसे हैं दुआ नहीं, मुझे घर में बुलाएं, मेरी टीम को बुलाएं। हाँ खिदमत करनी चाहिए, इसका मतलब नहीं है कि खिदमत ना करो, किसी को पानी पियाओ कभी अच्छे वाला, किसी को मतलब वैसे बोतल तो सारे पीते नहीं है, चाय पियाओ है काली सियाने पति जरा कट है, वो ड्राइवर नहीं है, वो खुदा के खादम नहीं है। मेरे लोग ना खुदा के खादम ड्राइविंग नहीं करते, अच्छी चाय पाओ, पत्ती मकबूल पाओ, चीनी मकबूल पाओ, दाल चाय दे शाय भी हो सकता है अगर दिल करे तो। अगर कभी दिल करे वैसे खा के रोटी कभी जाते हैं, कभी दिल करे तो मतलब रोटी भी खाओ, लेकिन पहले बताओ कि बाजी आज हम थोड़ा सा बैठना चाहते हैं, भाई साहब आज बैठना चाहते हैं, हम खाना खाएंगे जरूर खावाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप दिल से खिलाएंगे, वरना घर से खा के आएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं, कोई खाना वास्ते नहीं है सुने पे जैसा जिसका शुक्र है सारे खाने पीने, लेकिन जब आप अपने खिलाएंगे तो वो जरूर खाएंगे। लेकिन ऐ कहो कि आज जाकर रोटी इनके को भी खानी है तो हमारी टीम में ऐसा कुछ है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो वो जरूर खाएंगे, मैंने उनसे कहा होगा। लेकिन अगर आप नहीं खिलाएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन शुक्रगुजारी जरूर दिया करें, अपनी पॉकेट्स में से अच्छा जो दिया है। ये भी रूह की बातें हैं, ये रूह की प्रैक्टिस है। वो ये नहीं कि 5, 10, 15 जितनी आपकी बसात है, अगर 2 रुपये नहीं दे दो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर खुदा तो 2 रुपये देता फिर 2 रुपये दो, अगर 1 रुपये देता तो फिर 1 रुपये दो, अगर खुदा तो कुछ भी नहीं देता ना तो बस अपना आप दे दो तो दिता है ना आप बैठो तो कहो रो के भाई साहब बाजी साढ़े वास्ते भी दुआ करो, मैं भी रोनी यार, इकट्ठे बैठ के वो यीशु के आप ही सारा कुछ देगा। हालेलुया हालेलुया। तो रूह के काम ये है, रूह के मुआफिक चलने से मुराद ये है कि आप इकट्ठे हो, आप रफाकत शराकत रखें, आप दुआ करें और आप मिलकर रोटी तोड़े। हालेलुया। मिलकर क्या करें? ये रूह का काम है और इससे बहुत कुछ होगा। मिलकर दुआ करना सीखें, मिलकर दुआ करना सीखें, मिलकर रोया करें, एक दूसरे के लिए आंसू बहाया करें, एक दूसरे के लिए रोजे रखा करें। कहने जो मेरे टुटते भी
کنج بدلوا نہیں دس دیا کوئی ضرورت نہیں کسی کو جانتی ہاللویا وہ بھی 10 15 20 سال 50 سال ہو گئے حالے بھی اسی یہو جی کام ہی کرتے ہیں پھر چرچ جان کا کی فائدہ سامنے ہاللویا ہاللویا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہر مہینے کے جو پہلا اتوار ہوتا ہے جس دن ہم عشائے ربانی کرتے ہیں صبح کو ہم یسوع کے خون اور بدن اور خون میں شامل ہوں گے اور ساتھ میں ہم دنیاوی روٹی کھایا کریں گے شام 6 بجے ہر مہینے کی جو پہلا اتوار ہے عشائے ربانی والے دن صبح کو عشائے ربانی ہوگی اور شام کو شرابتی کھانا ہوگا سارے اپنے اپنے کار دال چاول بریانی گوشت جو بھی اچھا روٹی ایک ہی ڈش بار بار نہیں آنی بار بار کدی مسر لے آؤ کدی چنے کی دال لے آؤ کدی مسور کی دال لے آؤ کدی سادے چاول لے آؤ کدی پودینے کی چٹنی لے آؤ کوئی بڑیاں گلا اس طرح نہیں گئی یہ بھی کھا دیے جان گے تھوڑا پادری شوق نہ چیزاں کھانا نہیں کوئی نہیں یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے بھائی جو آپ کھاتے ہیں اگر تم لال مرچا کھاتے ہو تو میں بچپن سے بڑیاں کھاتی ہیں جو 2 رنچ کٹی دیا آپ دہی ساتھ اس میں لے کے آئے میں یقین جانے نہ کھاؤں گا تو پھر کہنا میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں تو سارے بھی کھا لیں گے سارے کو امریکہ تو نہیں آئے تھے وہ ساری گل ہے کہ مرچا لگن گے سارے اتوں نہیں بتایا چاہتے یہ سارے پینڈو دیسی بندے ہیں ہاللویا سارے کھا لیں گے کوئی گل نہیں ہے سارے تو وڈ وڈیرے کھاتے سی تو مزہ دیکھ رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو فری کر رہا ہوں کہ کوئی بڑی بڑی بہتے روپیے لانے کی لوڑ نہیں جو آپ اس دن گھر میں کھاتے ہیں آپ نے وہ کھانا چرچ میں لے کے آنا ہے اور ہم سب مل کر کھائیں گے ایک کٹوری پا کے سائڈ پہ ہم نے پچھلی دفعہ بہت اچھا کیا ہم ایک کٹوری میں ایک جگہ پہ ہم 3 4 ہوئے تاکہ سارے مزہ لیں گل روٹی کھانا نہیں ہے گل شراکت کرنا ہے یار وہ مل کے کھان کی برکت کچھ ہو رہے کبھی بھائی بھائی کے منہ میں نوالا ڈالے بہنیں بہنوں کے الٹا نہ کر لینا کیونکہ الٹیاں گلا بہت سمجھ لگتی ہیں تاری مہربانی ہاں بھڑا بھڑا بھائی محبت بانٹے ایک دوسرے کا حال چال پوچھے کیسی خدمت چل رہی ہے بھائی تو سوٹ بڑا اچھا پایا ہے تیرے ایئرنگ بڑے یار گلا اچھا کوئی یہ دنیاوی لوگوں کی گھٹیا لوگوں کی گلا نے آپ کی دعائیں زندگی کیسے چل رہی کتنے گھنٹے بہن آپ دعا کرتی ہیں آپ کلام کتنا پڑھتی ہیں آپ اس کے اوپر دھیان بھی کرتی کہ نہیں آپ کو کیا سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی اچھا سنڈے والے دن کیا سرمن ہوا تھا اچھا پادری صاحب نے یہ بات کہی تھی آپ مجھے سمجھ نہیں آئی میں سکپ ہو گئی کہ آپ کو بات آئی سمجھ وہ پادری صاحب نے کیا گل کہتی کہ مینوں بڑی پیڑی لگی ہے یار ہے گل چلو ہے لگی دوسرے کو گلا جسمانی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تنوع کرنی ہے میں آگے بتاؤں گا کہ یہ جو 15 چیزوں کی لسٹ آنے والی نا جہاں زخم اٹھن کے بڑے پریشانیاں ہو گئی ہیں کیونکہ ساڈے چ ہے نے ساڈے چ وہ 15 چیزیں چھٹی نہیں کرتی بڑا مزہ آنا ہے مجھے پڑھ کے مزہ آ رہا ہے بڑا مزہ آئے گا کیونکہ ساڈے سارے چ گلاں ہیں ہاللویا ہاللویا آئے زور دار تعریف خدا کے جناب مبشرانہ انجیل